दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख है, आखिरी जुमअतुल मुबारक का दिन है और आखिरी मौका है। आज आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, शिफा, आप जो मांगोगे अल्लाह पाक देगा। आज अगर अल्लाह पाक से जिद करके 900 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक देने पर कादिर है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, हर कोई कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्द करोड़ों का मालिक हो जाए। आज एक ऐसा वजीफा देकर जाऊंगा, आज एक ऐसा अमल बताऊंगा, आज ऐसी जादुई तस्बीह के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस का ये खास वजीफा पढ़ लिया तो मेरा अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपकी खाली तिजोरियों को भर देगा, आपकी हर जायज हाजात को पूरा कर देगा। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, पसंद की नौकरी करना चाहते हैं, अल्लाह वालों इस अमल के जरिए अपनी हर हाजत को अल्लाह पाक से पूरी करवा लो। आज का ये अमल आपके लिए यकीन करें किसी तोहफे से कम नहीं, आज का ये वजीफा किसी मोजिज़े से कम नहीं। बस आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आखिर में दुआ मांगने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग दुआ मांगने में ही गलती कर जाते हैं। यानी वजीफा बड़ी मेहनत से करेंगे लेकिन दुआ करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से हमारा जो वजीफा है वो फायदेमंद नहीं होता जिस तरह से उसको हमें फायदा पहुंचाना चाहिए। तो अल्लाह वालों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा एक तो आपने सबके साथ शेयर करना है और इस अमल के जरिए आपने अपने रब को राजी करने की कोशिश करनी है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए और आज हर कोई शॉर्टकट भी ढूंढता है कि कहीं से मुझे कोई छोटा रास्ता मिल जाए, कहीं से मुझे कोई सोना पड़ा हुआ मिल जाए। अल्लाह वालों, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज अल्लाह पाक की बारगाह में सर बसुजूद होके या हय्यु या क़य्यूम का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़े। या हय्यु या क़य्यूम ये रब्बे करीम के सिफाती नाम है और ये बहुत ही पावरफुल नाम है जिनके मायने हैं हमेशा जिंदा रहने वाले, जावेद रहने वाले, कायम व दायम रहने वाले। अल्लाह वालों, ये नाम रब्बे करीम के इतने बाबरकत और पावरफुल हैं। इस नाम के तुफैल आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम ने अल्लाह के हबीब से पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के 99 नाम हैं, इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन इसमें आज़म कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने कहा कि अल्लाह के तमाम नाम ताकतवर हैं। सहाबाए किराम ने अल्लाह के 99 नामों पर तहकीक की और बेहद तहकीक के बाद सहाबाए किराम ने साबित किया कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस ये एक ऐसा अमल है जो इसमें आज़म है, जिस अमल के जरिए अल्लाह पाक से अपनी हर हाजत को आप लोग पूरी करवा सकते हैं। आज आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम की ये खास तस्बीह अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़नी है। मेरा अल्लाह पाक आपको इस तरह नवाजेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह वालों, वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया, माह रजब का महीना रुखसत हो गया, माह शबान के महीने का आज आखिरी दिन है। अल्लाह वालों, अगर आज नहीं जागोगे, आज गफलत की नींद से बेदार नहीं होगे तो फिर कब होगे? जिस इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाता है, मोहताज हो जाता है, ठोकरें खाता है, एक नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाता है। और आज वो वक्त है जब रब की ज़ात देने को तैयार है, जब रब की ज़ात खजाने बांट रही है, छमाछम रहमतें बरकतें बारिश की तरह आप पर बरस रही हैं। लेकिन अल्लाह वालों, हम लोग गफलत करते हैं और इस गफलत ने, इस लापरवाही ने हमें इस दिहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम लोगों को 3 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने में हम बहुत ज़्यादा नाकामयाब हो चुके हैं। तो अल्लाह वालों, आज इस अमल को, इस वजीफे को करें और अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा लें। रब्बे करीम से अपनी कोई बात अगर आप लोग मनवाना चाहते हैं तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 29 तारीख आखिरी जुमअतुल मुबारक के दिन
یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آئے گا، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے اگر خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا، رب کریم غیب سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ اللہ والوں کے کہے مطابق پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر نہیں یقین آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قیمت، طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے۔ اللہ والوں، جو بندہ ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العالمین اس کی قسمت کو 4 چاند لگا دیں گے۔ اگر آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ لوگ اگر در در پر محتاج ہو چکے ہیں، گھر سے بے برکتی اور محتاجی نکلنے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو اگر آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ بس آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس عمل کی صرف ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی ضد ہو تو مانگ لیجئے گا، آپ کے وہ مقدر انشاءاللہ آپ کے تبدیل ہو جائیں گے، آپ کا ہر کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نہ مانگنے والے کو بھی نوازا جاتا ہے، اور جو مانگے تو اللہ رب العالمین پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آخری موقع ہے، آج آخری دن ہے، اللہ پاک سے مانگ لو، ابھی موقع ہے، اللہ رب العالمین ابھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین دینے کو تیار ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، ہم لوگ بات نہیں سنتے، ہم لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ در بدر کی ٹھوکروں پر آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا ہر کام ہو جاتا تھا لیکن اب ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اللہ والوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے ناراض کر دیا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کو راضی کر لو گے، اگر آج اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لو گے، نصیبوں کو اجاگر کروا لو گے،
تو میرا اللہ پاک آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں، برکتیں نازل و نزول اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور اس عمل کو ابھی سے شیئر کر لیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ویسے تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ اچھا وقت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہے اور یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم جاری فرما دے۔ تو آپ سب لوگ دعا کا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ چکا ہے، آج رمضان کی شہادت بھی مل جائے گی، آج چاند بھی دیکھ لیں گے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے لیے اس مہینے کو برکت والا بنا دے، ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زکوٰۃ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو میرے بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی فرما اور ان کی شادیوں میں آسانی فرما، گناہ جو کرتے ہیں، جو زنا کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، میرے مولا ان کو نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین اور سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، بالخصوص جو میرے بھائی، جو میری بہنیں ابھی تک کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا رب ذوالجلال، اے قدرت والے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں، میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس وجہ سے ہم لوگ رزق نہیں کما پاتے، ہمارے کام میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ یا رب ذوالجلال، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب ہو جائے گا، میرے مولا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، تیری ذات کن فیکون ہے، یا رب ذوالجلال ہمارے حق میں کن فرما دے، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور ایسا بابرکت رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگ اپنے والدین کی ضروریات بھی پوری کر دیں، اپنے بیوی بچوں کی بھی ضروریات پوری کر دیں، تیری راہ میں خرچ بھی کر دیں، رب ذوالجلال ہم لوگوں کو عمرہ اور حج کرنے کی بھی توفیق مل جائے، کم سے کم اتنا تو رزق عطا فرما دے، مہینے کی میرے مولا 2-3 لاکھ کمانے کی تو توفیق دے دے، تاکہ میرے مولا ہم تیرے گھر کا دیدار بھی کر سکیں۔ یا رب ذوالجلال، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، آج ان خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹانا، رب ذوالجلال ان دلوں کی لاج رکھ لے، ہماری آمین کی لاج رکھ لے۔ اس بابرکت مہینے ماہ رمضان کی جو ایام قریب سے قریب تر ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، فرشتے جنت کو سجائے ہوئے ہیں کہ کب چاند دکھے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ یا رب ذوالجلال، تجھے ان سب چیزوں کا واسطہ، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی اہل بیت کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، صحابہ جو اصحاب بدر ہیں جو بدر میں شہید ہوئے ان شہداء کا واسطہ، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، یا رب ذوالجلال ان سب کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما دے، کفر کو میرے مولا نیست و نابود فرما دے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین ہیں، ذلیل کر دے، رسوا کر دے، آگ میں جلا دے، یا رب ذوالجلال، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، مقصد کی نیت لازمی ہے، بارہا کہتا ہوں، اب باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جب تک ہم لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اللہ پاک کی پکڑ سے آزاد ہو سکتے نہیں۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے اپنے آپ لوگوں نے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، توبہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کوئی اپنے ذاتی مکان چاہتا ہے، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے ہی۔ یا رب ذوالجلال تو دلوں کی حال بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ تیری بارگاہ میں آج نیت کر کے وظیفہ کریں گے۔ میرے مولا ہماری اس نیت کی لاج رکھ لے، ہماری اس امید کی لاج رکھ لے، اور اس عمل کو جو بتانے جا رہے ہیں اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں یا رب ذوالجلال، ان سب کی محنتیں، ان سب کی بہت بڑی ریاضات ہیں، اس کے بعد ان کو اس میں آدم ملتا ہے۔ میرے مولا آج ہم سب لوگوں کی لاج رکھ لے اور ہمارے تمام معاملات کو لازمی قبول و منظور فرما۔ اللہ والو اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو، یہ اللہ رب العالمین کے دو جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام ہیں، بہت فضیلت والے نام ہیں۔ ان نام کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب ہم لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتے ہیں، پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں اور اس پانی کو پی جاتے ہیں، ہمارے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی برکت ہے، یہ اللہ پاک کے نام کی شان ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو آج یا قہارو اور یا جبارو سے پکارنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، یہ دونوں نام فضیلت والے ہیں، اتنی زیادہ فضیلت والے ہیں کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام یا قہار اور یا جبار سے پکاریں گے تو اللہ والوں آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے آسانیاں ملیں گی، اللہ پاک آپ کے لیے کس طرح سے آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام اتنے خاص ہیں، اتنے طاقتور ترین نام ہیں کہ اگر ہم لوگ دشمنوں کا تصور کر کے بیٹھ جائیں، اگر ہم لوگ تصور کریں اپنے دشمنوں کی، تو یقین کریں ہمارے دشمنوں کی چیخیں نکال دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے، یا جبارو پڑھنے سے ہمارے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہمارے دشمن زیر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 41 بار آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو پڑھنا ہے۔ جب یا قہارو اور یا جبارو پڑھ لیں، ان دونوں اسم اعظم جلالی اسم اعظم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ اللہ والوں یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ دونوں نام نمبر 1 ہیں۔ یا حیو یا قیوم یہ ایسا پائیدار اور ایسا خاص ذکر ہے کہ جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ دوستوں یہ رب کریم کے خاص نام ہیں اور یہ اتنے پاورفل نام ہیں جن کے معنی کیا ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں یہ نام رب کریم کے بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہیں۔ ان نام کے طفیل آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 صفت ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ خاص اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں، آج آپ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے منگتا بھیکاری فقیر بن کر مانگیے گا۔ اللہ پاک سے اس طرح مانگیے گا عاجزی کے ساتھ۔ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنے اندر غلطی تلاش کرنی ہے۔ اللہ پاک کا ہر نام فضیلت والا ہے، ہر نام کی برکت ہے، ہر نام کے اندر ایسے ایسے راز ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ یا حی یا قیوم کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ اللہ والوں، ایک اور بات بتا دوں، یا حی یا قیوم کو آپ لوگ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ایسے ہی پڑھیے گا، کیونکہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے کہ جب بھی یا حی یا قیوم کو پڑھو اور ساتھ میں برحمتی کا استغیث پڑھ لو تو اللہ پاک کی مدد جلدی ملتی ہے۔ اور ابھی جو مہینہ ہے وہ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ والوں، وہ مہینہ تو مہمان ہے، وہ مہینہ تو نیکیاں لوٹنے والا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں بارشوں کی طرح اور موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ میری عمرے پہ روانگی ہے، میں عمرے پہ جاؤں گا۔ انشاءاللہ کوئی آپ کی خاص دعا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، انشاءاللہ العزیز وہاں پر آگے لائیو بھی آپ سے بات کریں گے، تاکہ آپ لوگ لائیو حرم کو دیکھ لیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک میرا وہاں جانا قبول فرمائے، اور میرے جانے کے اسباب سے میرے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کو آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 ٹائمز یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت بہت خاص ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری میں آمین ضرور بولنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والوں، صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ کو طریقہ کار مکمل بتا دیا ہے۔ اب جب آپ لوگ 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص نام ہے اور بہت ہی افضلیت والا نام ہے،
آپ لوگوں نے جلالی اسم اعظم ہے جو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، وہ نام کون سا ہے؟ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج جب آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں گے تو اللہ پاک کی جلال کی صدقے طفیل اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، دشمنوں کو رستے سے ہٹائے گا، نظر بد کی کاٹ کرے گا۔ کاروبار اگر آپ لوگوں کا کرائسس کا شمار میں آ گیا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں میں آ گیا ہے، تو اللہ پاک آپ کے ان کرائسس کو بھی ختم فرما دے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پانی کا گلاس اگر رکھا ہوا تو اس پہ دم کر دیں اور اس کو پی لیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم سے کم درود پاک 11 بار پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ 11 بار پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں غلطی ہماری یہی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے وظیفہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا، ہم لوگوں نے چیز کو اچھی طریقے سے کرا، ادب کا بھی خیال رکھا، ادب کے دائرے میں رہ کے بیٹھے، نظروں کی بھی حفاظت کری، پورے فوکس کے ساتھ ہم نے وظیفہ پڑھا، لیکن ہم لوگ دعا میں جلد بازی کر جائیں تو اللہ والوں وہ ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پتہ نہیں ان کی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیڈ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ، یا اللہ وہ، اس طریقے سے بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگے، اس طریقے سے تو کسی انسان سے مانگو تو وہ نہیں دے گا۔ وہ رب کتنی حیا والا ہے، جو ہم لوگوں میں اتنی انا ہوتی ہے ہم لوگ نہیں دیتے، تو رب تو بھائی وہ تو قدرتوں والا رب ہے، سب سے زیادہ تعریف کے لائق وہی ہے۔ ہم لوگ رب کی نہ تعریف کرتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ ہی رب کی پاکی بیان کر پاتے ہیں اللہ والوں، لیکن ہم لوگ اپنے دوستوں کے پاس جائیں تو اس کو مکھن لگانا ضرور شروع کر دیتے ہیں کہ تو ہمیں دے دے، مطلب تو نے اتنی محنت کری، اتنی محنت سے تو نے کمایا، تیرے باپ نے محنت کری، اس کی ہم تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، بے شک وہ اس تعریف کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ لیکن اللہ پاک نے جو سب کچھ دیا فری میں دیا ہے نا، اصل میں اس لیے قدر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے بارہ کہتا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں کریں، جتنی اچھی دعا کریں گے یقین کریں آپ کی قبولیت بھی ہوگی، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔